लिखने वो बोलते रहे मतलब देखो ना, अगर आपने कोई इतराज़ करना है ना, तो वो इतना कंक्रीट होना चाहिए कि अगले बंदे के पास जवाब ना हो, और जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें या उनकी फिटिंग में ऐसा कोई तजाद नहीं है, कोई गुंजाइश, कोई छोटी मोटी ना कोई रखत छोड़ी नहीं है, बड़ी क्लियर कट और जामिया बातें की हैं। अच्छा। तो आप कुरान पाक से और हदीस से सब कुछ साबित कर सकते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको, मलिक आप कैसर यकीन साहब, करें, मैंने बड़ी रैंडमली ये आयत खोली थी, ऐसे आयत मेरे सामने आ गई और देखे उसमें से क्या बात निकली, कितनी खूबसूरत। मलिक कैसर साहब, नाइट राइडर भाई, सिद्धू जाट साहब आए हैं, इनको भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर ली। हाँ जी, सिद्धू साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई आज आज तो बाद मेरे ख्याल ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह मैं ना, ये ब्रांड लगी होती है और उस टाइम पे ठीक मेरे सोने का टाइम भी होता है, मैं ना चुप माशाल्लाह करके नहीं म्यूट लगा के ना सुनते 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 सो जाता। आज फिर तो जरा ना माशाल्लाह जी जबरदस्त बड़ा अच्छा अस्सलाम लगा अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग सब वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। आलम फाजल दीनदार और नेक लोगों की खिदमत अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ है। अच्छा, मैं खास तौर ते अज आया, मैं कहा कि मैं अज तुहाडे कोलों तुसी माशाअल्लाह इल्मी गुफ्तगू फरमांदे जो, ते मैं कुछ थोड़ा बहुत सीखां, और सीखना भी मोहम्मद उत्ते फर्ज है। ते जी मैं करता हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें। ठीक है, इस 5 मिनट में जो टाइम हमारे पास है, तो इसका तो बड़ा सीधा साधा और बड़ा साफ सा है कि ये आयत कुरान पाक में ख़ातमुन नबिय्यीन की मौजूद है, और इसका तर्जमा आपके मिर्ज़ा साहब ने भी यही किया है, हम भी यही करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तशरीह अपनी हदीस में कर दी कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बाद, कि आप कोई नबी नहीं है मेरे बाद। ये अब तो आप मैंने नहीं कहेंगे पूछा, मैंने पूछा आयत करीमा का पूरी का तर्जुमा पेश फरमाएं, और फिर ताकि मैं पेश करें, ताकि मैं उस पर गौर करूं और जी देखूं कि अल्लाह ताला के कलाम में कितना हुस्न है और कितना रब्त है उसमें, और कितनी बात वाज़ेह फरमाई अल्लाह ताला ने, ताकि मुझे समझ में आ जाए क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहता है उस आयत करीमा में। मुझ पर वाज़ेह करें प्लीज, मेहरबानी करके। जी कैसर भाई जी, ये आयत लिखी हुई है, मा काना मोहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तो इसका तर्जुमा ये है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल है और ख़त्म करने वाले हैं नबियों के। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? इसी तरह इन अल्फाज पर ईमान है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल है जी। इसकी क्या तशरीह फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम ने कर दी। मैं यहाँ तक पहले रुके ना, सब्र करें, पहले तो कुरान आता है ना, हदीस तो बाद में आती है, पहले तो कुरान तक की पहले बात करें ना, बाकी बातें बाद जी में करते हैं। जी तो अर्ज ये है कि क्या आप मानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को खत्म कर दिया? जी, बिल्कुल ऐसे ही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म कर दिया या नहीं किया? नहीं कर सके? आप लोगों के हजरत ईसा या हमारे वाले हजरत ईसा? नहीं, हजरत ईसा इब्न मरियम जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी थे, क्या उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया? इस तर्जमे के मुताबिक ख़त्म करने वाला नबियों का, इस तर्जमे के मुताबिक क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जिक्र हो रहा है इस आयत करीमा में, उन्होंने
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم فرما دیا یا ختم کر دیا؟ یہ ہے سوال. آپ اس کا کیا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں تو وہ سمجھ رہا ہوں جو آپ نے بتایا ہے، تو میں اس کے مطابق آپ سے سوال کر تو رہا ہوں. یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی پکڑ پکڑ کے کسی کو ختم کیا، بیسیکلی یہ بات ہے کہ وہ نبیوں کا جو ان کا جو نبوت کا سلسلہ ہوتا ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں. نبوت کا سلسلہ یہاں اس میں آپ نے الفاظ نہیں اس میں ڈالے، نہ ترجمے میں لکھے ہوئے ہیں. اور نبوت کا سلسلہ قرآن نے جب بیان نہیں فرمایا تو آپ کہاں سے نبوت کا سلسلہ بیان کرتے ہیں؟ السلام ہم کیا علیکم جی. آپ نے وعلیکم قرآن میں خود ہی ایڈیشن کر لی نبوت کا سلسلہ. اس کے لیے 3 الفاظ چاہیے، ایک تو نبوت چاہیے، کا بھی چاہیے، اور سلسلہ بھی چاہیے. جی سدھو صاحب، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف یہاں پہ سوال نہیں کرنے، آپ نے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں. ہم نے بتا دیا اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. اب ذرا آپ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک کیا ہے اس کا صحیح مطلب. یا تو آپ صحیح مطلب بتائیں اپنا، یا پھر ہمارا مان لیں. ایک ہی بات ہے، یہ نہیں ہونا نا کہ ہم بتاتے ہیں آپ کے نہیں نہیں یہ اس میں خرابی ہے، یہ خرابی ہے، میں نہیں مانتا. صحیح بھی تو بتائیں نا، کون سا صحیح ہے وہ بتائیں ذرا. آپ کی طرف سے شور بہت آ رہا تھا، میوٹ کر لیں. اچھا، عرض یہ ہے کہ میں آیا ہوں، آپ نے جو ترجمہ لگایا ہوا ہے اور اس ترجمے کے مطابق آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اور میں جی جی چاہتا ہوں کہ آپ جی نہ کریں. جب میری بات ختم ہو جائے گی میں آپ بتا دوں گا آپ کو، اتنی دیر میوٹ اچھا رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ جب بار بار انٹرپشن ہوتی ہے تو اس سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے. جزاک اللہ. تو میں اس لیے آیا تھا کہ آپ نے یہ ترجمہ باقاعدہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، خاتم النبیین، ختم کرنے والا نبیوں کا. اس میں یہ نہیں آپ نے لکھا ہوا کہ نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا، یہ تو آپ نے لکھا نہیں ہوا. تو اس ترجمے کے مطابق میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر یہ ترجمہ درست ہے اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والا، یا ایک نبی کو چھوڑ کر باقیوں کو ختم کرنے والا؟ یہ تھا سوال. تو اس کا جواب دیتے ہیں آپ، مہربانی. جی سدھو صاحب، ہم نے آپ کو ترجمہ لکھ کے لگایا ہوا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ترجمہ آپ کی نظر میں درست ہے یا غلط ہے؟ پہلے اس کا فیصلہ کر لیں. اگر تو غلط ہے تو پھر اس پہ سوال اٹھائیں اور کہیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اس لیے اب میں اس پہ سوالات کرتا ہوں. تو آپ جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا جواب دیں گے. اور اگر یہ ترجمہ غلط ہے ہی نہیں، آپ اس کو غلط مانتے ہی نہیں ہیں، درست مانتے ہیں، تو پھر تو کوئی بھی سوال نہیں بنتا. تو میرا آپ سے سمپلی یہ کویسچن ہے کہ پہلے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آیا یہ ترجمہ درست ہے یا غلط ہے. یہ کر کے پھر اس کے بعد سوالات کریں. جی جناب، میں نے تو اس کو غلط کہا ہی نہیں سرے سے. میں نے تو اس ترجمے کو قبول کیا اور آپ سے سوال کیا کہ اگر میں اس ترجمے کو قبول کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کے علاوہ، صرف ایک نبی کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو ختم کر دیا؟ یہ ہے سوال، اور اس کا جواب آپ کے ذمہ ہے. تو اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم اس ترجمے کو واقعی صحیح درست مانیں. تو وہ آپ طرف ڈیو ہے. جزاک اللہ. ہے جی سدھو صاحب، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے اگر مگر کا نہیں پوچھا. اگر آپ کہتے ہیں اگر مانے، اس کا مطلب نہیں مان رہے، تو اگر مگر کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، آپ کہیں کہ یہ غلط ہے. اگر درست کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی یہ غلط بنتا ہے کیونکہ اس پہ یہ سوالات ہیں. یہ تو بات کوئی سمجھ میں آتی ہے. آپ کہتے ہیں اگر اس کو ماننے، اگر ماننے، اگر مگر کر کے آپ سوالات کر رہے ہیں. اگر مگر کے سوال نہیں ہے. کہہ دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر آپ واضح کہہ دیں کہ بھائی غلط ہے، یہ ترجمہ ضیاء رسول صاحب غلط ہے کیونکہ اس پہ یہ سوالات ہیں. تو بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اس کو غلط بھی نہیں کہہ رہے میں اس کو ٹھیک مانتا ہوں. اور اگر آپ اس کو ٹھیک مان رہے ہیں تو پھر یہ سوال آپ خود سے کریں، ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سیم کویسچن جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ آپ خود سے کریں، کیونکہ آپ بھی اس ترجمے کو صحیح مان رہے ہیں. تو اپنے آپ سے یہ کویسچن کر کے جواب دے دیں یہاں پہ. اور اگر غلط ہے تو پھر بات کریں کہ ہاں بھائی غلط ہے، یہ سوال اٹھتے ہیں، اب جواب دیں، تو پھر میں جواب دوں گا. جی جی، میں اس ترجمے کو اس حد تک درست مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نبیوں کو ختم فرما دیا. آپ کو اب اس ترجمے پر کیا اعتراض ہے؟ اس کا جواب دیں.
चलें जी, आपने मान लिया है तो फिर इतराज किस बात का? आपने तस्लीम कर लिया, यही हमने तर्जुमा लिखा हुआ है, आपने कहा जी मैं मानता हूँ, तो आप बस यहाँ बात खत्म हो गई, अब किस बात पर डिबेट करनी? आप असल में मुनाफिकत फरमाते हैं, मैं समझता हूँ आपका अकीदा इस अपने तरह है। अल्फाज को दुरुस्त रखें, अब आप पटड़ी से उतर रहे हैं, नहीं आप गुस्सा ना ठीक करें, है? मैं आपकी जब मदद कर आपने हमारा लिखा हुआ तर्जमा तस्लीम कर लिया तो अब डिबेट किस बात पे करनी है वो बता दें। अब मैं अर्ज करता हूँ, बड़ी खामोशी से सुन तो लें, तो मेहरबानी फरमाया। और ये अल्फाज का चुनाव ठीक करें जरा अपना। मैं चुनाव से ही करता हूँ, उसके लिए जो इससे ज्यादा अच्छे अल्फाज होंगे वो आप खुद बता दें। जो शख्स इस तर्जमे को मानता है और ये मानता है कि नबियों को खत्म करने वाले हैं, और दिल में ये मानता हो कि नहीं एक नबी को नहीं खत्म कर सके, वो मुनाफिक नहीं तो और क्या है। तो इसलिए जो आप ऐलान करते हैं तर्जमे का, जो जुबान से इकरार करते हैं, उसको आप दिल से नहीं मानते। आप ये कहते हैं कि एक नबी को खत्म नहीं कर सके, तो ये है आपके ऊपर सवाल, और उसका जवाब दें आप, ताकि मैं कुछ समझ सकूं कि आप वाकई मोमन हैं या आप वाकई मुनाफिक हैं। ये उस बात का जवाब दें। जज़ाकल्लाह। चलें ठीक है, अभी फैसला कर लेते हैं जी, मोमिन हैं या मुनाफिक हैं। अभी इस बात का फैसला हमने आपसे करवाना है कि हम मोमिन हैं या मुनाफिक हैं। सवाल आपका ये है कि इस तर्जमे के मुताबिक आप कहते हैं मैं मानता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को ख़त्म कर दिया। हम पे आपका सवाल ये है कि आप ये समझते हैं मुसलमान कि एक पैगंबर के अलावा सब को ख़त्म कर दिया, ठीक है? हम पे आपका ये इल्ज़ाम है और आप कहते हैं कि अगर ये बात माने तो ये आप मुनाफिक बनते हैं, मुनाफिकत करते हैं। तो चलें, अब आपने फैसला आपने करके हमें बताना है हमारे बारे में कि हम मुनाफिक हैं या सच्चे मुसलमान हैं। तो जनाब अली, ये तर्जमा हमारा नहीं है, ये तर्जमा है मिर्ज़ा साहब का, और मिर्ज़ा साहब इस तर्जमे के बावजूद खुद भी नबूवत का दावा करते हैं। तो क्या आप कहेंगे कि मिर्ज़ा साहब मुनाफिक थे कि वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा तमाम नबियों को ख़त्म कर दिया, मैं नबी हूँ, मेरे अलावा तमाम को ख़त्म कर दिया? तो आप इसको क्या कहेंगे, मुनाफिकत है या मिर्ज़ा साहब पक्के ठक्के सच्चे मुसलमान थे? अगर तो मिर्ज़ा साहब मुनाफिक बनते हैं तो फिर ज़ाहिर है हम भी मुनाफिक बनेंगे, और अगर मिर्ज़ा साहब नहीं बनते तो हम कैसे बनेंगे? इस बात का फैसला करके आपने हमें बताना है। हम आपको बता देते हैं ये तर्जुमा हमने कहाँ से लिया है। ये हमने लिया ज़ाला हाम से। मिर्ज़ा साहब ने आयत कुरान पाक की लिख के नीचे तर्जुमा फरमाया हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूलुल्लाह है और ख़त्म करने वाला नबियों का। यही अल्फाज लिखे हुए हैं ऊपर, ख़त्म करने वाला नबियों का। यही अल्फाज मिर्ज़ा साहब के हैं, हमने बिल्कुल मिनोआन हरफ वहीं से कोट करके यहाँ पे लिखे हैं, ख़त्म करने वाला नबियों का। अब आप फैसला फरमा दें, मिर्ज़ा साहब मुनाफिक थे या मुसलमान? जी, अब बात खत्म हो गई आपकी या मैं कुछ रहती है? जी जी, ख़त्म हो गई। अच्छा, अपना अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, अर्ज यह है कि अगर जो सवाल हो उसका जवाब ना दिया जाए और अगला सवाल करना शुरू कर दिया जाए तो ये जरूर मच जाती है, मैं समझता हूँ। पहले तो आपने अपना अकीदा लगाया हुआ है, मेरे साथ तो मैं तो साल की हैसियत से आपके पास हाजिर हुआ हूँ, और मैं ये चाहता था कि ये जो आपने लिख के लगाया है आज का मौजू खातमन नबीन का मानी खत्म करने वाला नबियों का, मैं इसकी हकीकत आपके मुंह से जान सकूं। मैं तो चलो आपने मुतहिदा तौर पर आपके तमाम अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, तमाम फटे हुए फिरकों ने जो कि एक दूसरे को काफिर कहते हैं मिल के, और एक मिल्लत वाहिदा साहब हमें तो टॉपिक से काफिर। डाइवर्ट ना हो, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना। जहां आप टॉपिक से डाइवर्ट होंगे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ये अच्छा, कुफर किसने किसको काफर करार दिया, इस बात पे हमारी बात हो रही है, इस टॉपिक पे बात चल रही है। मैं सवाल ये है कि क्या मिर्ज़ा साहब ने मुनाफिकत की है जो वो कहते हैं कि तर्जमा ये करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले हैं और ख़ुद भी दावा नबूवत करते हैं? ये मुनाफिकत है या ये ऐन इस्लाम है? अब पहले मेरी बात सुन ले तो फिर मैं मेरी बात खत्म होने दे ताकि मैं बात को वाजे कर सकूं, और बार बार इंटरप्ट करेंगे तो मेरा जो मौजू है खराब होता है। तो मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ कि मैं आपके पास एक साइल की हैसियत से आया हूँ। हजरत मिर्जा साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया वो तो मैं बहस लेके आया नहीं आपके पास। मैं ये तर्जमा जो आपने लिख के लगाया मैं उस पर बात करने आया हूँ। तो आपके जिम्मे जो फर्ज है आपका वो इस तर्जमे की हकीकत मुझ पर वाज़ेह करना है कि भाईजान इस तर्जमे का मतलब ये है
کہ جب قادیانیوں کے سامنے بات کرو تو ختم کرنے والا نبیوں کا بولو، اور جب آپس میں بات کرو تو کہو نہیں ایک نبی کو نہیں ختم کر سکے۔ اگر تو آپ اس بات پر یہی یقین ہے آپ کا، تو پھر تو میں سمجھ گیا آپ کا مطلب، اور میں چلا گیا یہاں سے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیا خاتم النبیین کا مطلب ختم کرنے والا نبیوں کا درست ہے؟ آپ نے کہا درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس ترجمے کو درست نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو ختم نہیں کر سکے، وہ زندہ آسمان پر چلے گئے۔ تو پہلے تو سوال آپ کے اوپر ہے، ہمارا اوپر جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ بعد میں آتا ہے۔ ترجمہ لگانے والے آپ ہیں، انیشیٹو آپ نے لیا ہے، اور آپ دعوت دے رہے ہیں۔ براہ کرم علمی گفتگو ہوگی، علم دوست حضرات کی دعوت خاص ہے، تو میں آپ کے پاس بطور سائل کے آیا ہوں، اور میں آپ پر سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ نے جو ترجمہ لگایا ہوا ہے، کیا اس کو آپ منوعن قبول کرتے ہیں یا اندر دل میں آپ کے منافقت ہے؟ اس کا یہ سوال تھا۔ آپ نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ نے مجھ پر سوال داغنے شروع کر دیے۔ میں تو ایک سائل ہوں، میں تو اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، میرا کیا عقیدہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی صاحب کیا اس ترجمے کو آپ عین ہی اسی طرح مانتے ہیں یا اس میں کوئی آپ تقیہ کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال آپ سے، تو اس کا جواب دے دیں تاکہ میں اگلی بات کروں۔ مہربانی۔ لیں جی سدھو جٹ صاحب، اگر جواب نہیں ہو بندے کے پاس کسی سوال کا تو میرے خیال سے بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے، بعد میں اس طرح کی حالت بندے کی نہیں ہوتی۔ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ ترجمہ لگایا ہوا تھا، میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا عقیدے کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی، تو آپ کون ہوتے ہیں ہم سے ہمارے عقیدے کے بارے میں پوچھنے والے؟ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم بھی کسی کے ملازم نہیں ہے کہ آپ کو اپنا عقیدہ بتاتے پھرے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ ترجمہ، ہم نے تو یہ مرزا صاحب کا لگایا ہوا ہے، اگر آپ نے اس پہ نہیں بات کر سکتے تو آپ چلے جائیں، پھر ہم نے یہ ترجمہ مرزا صاحب کا لگایا ہوا ہے۔ اور مجھے ابھی میں آپ آپ کا کو کیا دکھا، خیال ہے؟ ایک منٹ بند کریں اپنا مائک، اب میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے آتے ہی سوال داغا کہ اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ختم کرنے والا نبیوں کا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زندہ مانتے ہیں، تو آپ منافق ہیں۔ اور آپ نے ابھی کہا اس ٹرن میں کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جواب سن لیں۔ اس کا یہ ترجمہ بھی درست ہے، اور اس ترجمے کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ماننا یہ عین اسلام ہے، منافقت نہیں ہے۔ یہ ہے میرا جواب۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے تو پھر آپ بتائیں مرزا صاحب منافق تھے، کیونکہ یہ ترجمہ تو مرزا صاحب کا ہے، اور مرزا صاحب اس ترجمے کے باوجود خود بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یعنی جو سوال آپ ہم پہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک نبی کے علاوہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والا مانتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کو تو ختم نہیں کر سکے تو باقی سب کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غلام قادیانی جو آپ کے نزدیک نبی ہے اس کو نہیں ختم کر سکے، اور ترجمہ کرتے ہیں مرزا صاحب کہ نہیں وہ ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ تو اب آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ مرزا صاحب نے منافقت کی ہے یا یہ عین اسلام ہے۔ میں نے جواب دے دیا یہ منافقت نہیں ہے۔ اب یا تو قبول کریں کہ ہاں یہ منافقت نہیں ہے، ٹھیک ہے درست ہے، یا آپ اس پہ فتویٰ لگائیں کہ بھئی ہاں یہ منافقت بنتی ہے کہ ایک طرف تو یہ ترجمہ کرنا تمام نبیوں کا ختم کرنے والا، اور پھر ایک نبی کے بارے میں عقیدہ بھی رکھنا کہ ایک نبی زندہ بھی ہے۔ یہ سوال آپ سے، اب آپ نے اس کا جواب دینا مجھے۔ جی جزاک اللہ۔ عرض یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو آپ کے ذمے سوال تھا وہ ابھی تک قائم ہے۔ آپ نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اس کے مطابق جب آپ اپنے اس عقیدے کے مطابق میرے اس سوال کا جواب دے لیں گے تو پھر میرے اوپر سوال ڈیو ہو جاتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ اس کا جواب دوں۔ تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب آپ میرے سوال کا جواب دے لیں گے اور اس کو ثابت کر دیں گے اپنے اس عقیدے کو ختم کرنے والا نبیوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر پہنچا دیں اس کے باوجود، اور اس ساری بات کو، ساری جو آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو آپ ثابت کر دیں گے، تو پھر میں مجرم ہوں آپ کا، میں جناب اپنا عقیدہ آپ کو ثابت کروں گا، میں اس کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ لیکن فی الحال جو آپ کے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں یا آپ منافق ہیں؟ جب آپ اس کا جواب دے دیں گے تو پھر میرے ذمہ جواب ہے وہ میں دوں گا۔ میں تو سال کی حیثیت سے ترجمے کو پڑھنے کے بعد میں یہاں پر آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ جب آپ جواب دے لیں گے اور میری سمجھ میں آ جائے گا
پھر میں مکلف ہو جاتا ہوں آپ کے سوال کا جواب، پھر میں اگر نہ جواب دوں تو میں منافق ہو جاؤں گا، یہ میں واضح کرتا ہوں آپ سے۔ تو اس لیے براہ مہربانی پہلے آپ اپنی منافقت کا یعنی کہ اپنے آپ کو مومن ہونا ثابت کریں اور یہ ثابت کریں کہ آپ منافق نہیں ہیں، پہلے تو آپ پر ہے نا۔ تو جب آپ ثابت کر لیں گے تو پھر میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں، میرا وعدہ ہے آپ سے، میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا کوئی، اور نہ میں بھاگوں گا جہاں سے۔ چلیں بسم اللہ کریں۔ جی سدھو صاحب، آپ کی سمجھ میں آ جائے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ہم ہلائیں اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فیصلہ سننے والوں نے کرنا ہے کس کا موقف درست ہے کس کا نہیں ہے، تو یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، نہ ہمارے بس کی بات ہے کہ بھی آپ کی سمجھ میں ہم نے داخل ضرور کرنی ہے بات کہ ہاں ہاں بھائی یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ تسلیم کر لیں کہ ہاں میری سمجھ میں آ گیا ہے، یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اللہ ہی سمجھائے۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا میں نے جواب دے دیا، آپ نے ابھی بھی کہا میرا جواب دے دے، میں نے جواب دے دیا کہ یہ ترجمہ درست ہے اور یہ منافقت نہیں ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ یہ ترجمہ درست ہے اور یہ منافقت ہے، یا یہ ترجمہ درست نہیں ہے اور یہ منافقت ہے۔ اب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اپنا جواب اب آپ کے ذمہ ہے کہ یہ ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہوا ہے، اگر اس ترجمے کو مانتے ہوئے اور اس ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک نبی کو زندہ ماننے سے ہم منافق بنتے ہیں تو سب سے پہلے مرزا صاحب منافق بنیں گے، کیونکہ یہ ترجمہ مرزا صاحب نے کیا ہے اور اس ترجمے کے ہوتے ہوئے وہ خود بھی نبوت کے مدعی ہیں اور وہ فوت نہیں ہو گئے تھے، زندہ تھے، یعنی وہ بھی مانتے ہیں اس ترجمے کے باوجود کہ ایک نبی زندہ ہے اور ترجمہ بھی وہی کرتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ یہ کر کے بتانا ہے کہ مرزا صاحب بھی منافق ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم منافق بنتے ہیں۔ اس کا جواب دے دیں، میں نے آپ کو جواب دے دیا، میرا یہی جواب ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ جی چلیں جزاک اللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ پکے منافق ہیں، اور جس دن آپ اپنے منہ سے اقرار کر لیں گے تو پھر میں اپنے آپ کو سیدھا اور سچا مومن ہونا ثابت کروں گا۔ اپنے منہ سے آپ بولیں گے آپ پاکے منافق ہیں، اور آپ اس ترجمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں تھے، تو اگر آپ اس کا اقرار کر لیں گے تو پھر میرے اوپر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں آپ کو ثابت کروں کہ ہم منافق نہیں ہیں، الحمدللہ آپ پکے منافق ہیں۔ تو جس دن آپ اقرار کر لیں گے تو میرا ذمہ ہو جائے گا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ تو اپنی منافقت کا اقرار کریں تو پھر ہم سے سوال کریں، لیکن آپ نے اپنی منافقت کا اقرار نہیں کیا اور ہمیں مجرم بناتے ہیں، یہ تو بات نہیں بنتی۔ آپ نے لکھ کے آپ نے لگایا، میں نے نہیں لگایا، تو اس لیے آپ اپنی اداؤں پر غور فرمائیں، اور یا تو اس ترجمے کو یہاں سے جو دعویٰ ہے آپ کا اس سے بری ذمہ ہو جائیں اور کچھ اور لگائیں۔ اگر آپ نے یہ ترجمہ لگایا ہوا ہے تو پھر آپ کے ذمے اس ترجمے پر پوری طرح سے قائم ہونا وہ ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کا عقیدہ آپ کو جھٹلاتا ہے اور آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ منافق ثابت کرتا ہے۔ تو یہ ہے آپ پر الزام، تو جس دن آپ اس الزام سے بری ہو جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہے کہ ہم پر سوال قائم کریں، تو میں پھر پابند ہوں آپ کا، اور اگر میں آپ کو اس سوال کا جواب نہ دے سکوں گا تو میں آپ کی غلامی کرنے کو تیار ہو جاؤں گا اور آپ کا شاگرد بن جاؤں گا زندگی بھر کے لیے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ آپ نے یہاں پر لکھ کے لگایا ہوا ہے، اور آپ اب ذمہ دار ہیں اس ترجمے کو ثابت کرنے کے۔ آپ کا عقیدہ آپ کو بار بار جھٹلاتا ہے اور آپ کو شرم دلاتا ہے اور آپ کی منافقت کا پول کھول رہا ہے۔ تو یہ میری باتیں تھیں، یہ میں نے عرض کرنے کے لیے اوپر آیا تھا۔ جس دن آپ کو قیامت تک کا وقت ہے جناب، آپ جس دن یہ ثابت کر دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت، تو ہم مان لیں گے آپ کی بات، لیکن آپ اس کے منکر ہیں اصل میں دل سے، اور آپ نے اوپر سے منافقت کی ہوئی ہے۔ اس لیے میں حاضر ہوا تھا تاکہ آپ لوگوں سے آپ کا دین سیکھ سکوں، لیکن مجھے ایسے منافقوں کا دین نہیں چاہیے۔ تو اس لیے جزاک اللہ، میری طرف سے اجازت ہے، مجھے میں جاؤں اب یہاں سے، آپ سے بات نہیں ہو سکتی، تو نہ آپ میں کوئی دم ہے، کوئی اور صاحب سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں، لیکن آپ میں اتنی قابلیت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی اسکرین بڑی کریں جی، یہ اب عورتوں کی طرح تانے دینے پہ آ گئے، اسکرین بڑی کریں ذرا میری، سہل بھائی میری اسکرین بڑی کریں۔ جی سدھو صاحب، یہ فیصلہ آپ نے کر کے ہمیں بتانا ہے، آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی 2 ٹوک کہہ دیا ہے کہ اگر اس ترجمے کو کے ساتھ ساتھ ہم ایک نبی کو زندہ ماننے اور ہم بنتے ہیں منافق، تو ہم سے پہلے مرزا صاحب منافق ہیں، یہ نظر آ رہا ہے جی۔
اب آپ نے ہمیں بتانا، آپ کہتے ہیں ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، ایسا منافقت ہمیں نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب ہے آپ مرزا صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، مرزا صاحب کو یا منافق کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں کہہ رہے۔ ہم نے یہ ترجمہ جو نظر آ رہا ہے، اور ختم کرنے والا نبیوں کا نیچے ہائی لائٹ ہم نے کیا ہوا ہے، اوپر نظر آ رہا ہے ساحل بھائی کی آئی ڈی میں ختم کرنے والا نبیوں کا، ہے کوئی ایک حرف کا بھی فرق نہیں، آیت بھی وہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ترجمہ مرزا صاحب کرتے ہیں ختم کرنے والا نبیوں کا، اور اس ترجمے کے کرتے ہوئے مرزا صاحب خود بھی مدعی نبوت ہیں۔ اگر ہم مسلمان یہ ترجمہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانیں تو آپ کہتے ہیں جی ہم ہیں منافق، اور اگر مرزا صاحب یہ ترجمہ کریں اور خود مدعی نبوت بنے تو مرزا صاحب سچے مسلمان ہیں۔ واہ رے تیری منافقت، اس کو کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ، دوگلا پان۔ تو سراسر وہ کہتے ہیں نا، دو رنگی چھوڑ دے، یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سدھو صاحب یہ جتنی باتیں آپ نے مجھے سنائی ہیں، آپ منافقت کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے، یہ آپ نے مجھے نہیں کہیں، یہ انڈائریکٹلی آپ نے مرزا صاحب کو کہی ہیں، کیونکہ ہم نے ترجمہ ہی مرزا صاحب کا لگایا ہوا ہے۔ تو آپ یا تو یہاں پہ اقرار کریں کہ مرزا صاحب منافق ہیں، اگر آپ اقرار نہیں کرتے مرزا صاحب کی منافقت کا، اور صرف یہی کہتے ہیں کہ جی آپ منافق ہیں، مرزا صاحب کے بارے میں نہیں کہنا، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ سدھو صاحب اصل میں تو مرزا صاحب کو منافق کہہ رہے ہیں، نام ہمارا لے رہے ہیں، کیونکہ مولویوں نے ترجمہ مرزا صاحب کا لگایا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہو تو کہنا، جی نظر آ رہا ہے نا نیچے ختم کرنے والا نبیوں کا۔ اب یہاں پہ آپ اقرار کر کے جائیں کہ جی میں نے جو آپ پہ فتویٰ لگایا ہے منافق ہونے کا، اور کہا ہے کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں، یہ سیم الفاظ آپ کے مرزا صاحب کے لیے ہونے چاہیے کہ جی مرزا صاحب منافق تھے، مجھے اس کا دین نہیں چاہیے، میں مرزا صاحب سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ قطعاً قیامت تک آپ جواب، مجھے تو کہتے ہیں قیامت تک کا ٹائم ہے، آپ کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے، آپ نہیں جواب دیں گے اس کا، جائیں گے اب یہاں سے، یہ کہہ کے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، جواب نہیں ہے، جواب آپ کے پاس نہیں ہے۔ بتائیں ذرا مرزا صاحب نے یہ ترجمہ جو کیا ٹھیک کیا ہے؟ اگر ٹھیک کیا ہے تو وہ خود جب مدعی نبوت ہیں، ایک نبی کو زندہ مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تو مرزا صاحب ہوئے منافق کہ نہیں ہوئے؟ آ جائیں شاباش۔ اب آپ خاموشی اختیار کریں اور مجھے جواب دینے دیں، اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں۔ ہاں جی دیں جی۔ عرض یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ درست ترجمہ کیا ہے ماشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے، یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، بس اس سے بھی آگے لفظ نہیں پڑھا جا رہا، وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم، کمال وضاحت صاحب وہ کٹا ہوا ہے اس لیے، اچھا، بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اس آیت سے انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور وضاحت کی ہے۔ اب سوال یہاں تک ہے آپ کا، جو آپ نے ترجمہ لگایا ہوا ہے، آپ اس کے منکر ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ایک نبی کے علاوہ باقیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ہے آپ کا دعویٰ۔ اصل میں لکھا ہوا ہے آپ نے ختم کرنے والے نبیوں کا، اور ایمان ہے آپ کا اس بات پر کہ ایک کے علاوہ باقی نبیوں کو ختم کرنے والے۔ تو یہ ہے شرمناک عقیدہ آپ کا، جو کہ حقیقت ہے۔ پہلے تو آپ اس سے اپنی برات کا اعلان کریں کہ ہم اس آپ کا جو موجودہ عقیدہ ہے اس سے برات کرتے ہیں اور ختم کرنے والے نبیوں کا دل سے مانتے ہیں، اور تمام نبی آپ مانیں کہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اس سے ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو آپ اس کے منکر ہیں، اور یہی ہے بنیاد جو کہ آپ نے لکھ کے تو لگائی ہوئی، لیکن آپ اس کے منکر ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بے ایمان بھی ثابت کرتے ہیں، منافق بھی ثابت کرتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب نے آگے کیا لکھا ہے، وہ کس طرح کے نبی بن گئے، کیسے بن گئے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ وہ اگر آپ پہلے اپنے منافق ہونا اعلان کر دیں اور جھوٹا ہونے کا اعلان کر دیں، بے ایمان ہونے کا اعلان کر دیں، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں نہ ثابت کر سکتا میں بھی کہہ دوں گا ہاں بھی ہم بھی بے ایمان۔ تو اس لیے براہ مہربانی آپ اپنے اس تمام امت مسلمہ کا بے ایمان اور جھوٹا اور منافق ہونے کا اقرار کر لیں۔ میں اگلی بات کروں انشاءاللہ آپ سے، تو آپ سے تو بات نہیں ہو رہی، یہاں تک جو آپ نے پیش کیا اس میں تو آپ اپنے حق میں کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے، اس میں تو جو میرا دعویٰ ہے وہ دوبارہ سے قائم ہو گیا۔ تو میرے بھائی اپنی اداؤں پر غور فرمائیں، اور یہ جو لکھ کے لگایا ہوا ہے کم از کم اس پر ہی مان لیں، تو اگلی بات آپ سے ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اپنا
इलाज पहले करवाएं, या तो आपकी अकल काम नहीं करती पूरी तरह से, या आपका वैसे मुनाफिक में है। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्धू साहब अब गालियां निकालने पे आ गए हैं, आपकी अकल नहीं काम नहीं, नहीं मैं करती, मैंने हमारी मैं, नहीं। मैंने मैंने ठीक है आपको ठीक है, हकीकत दिखाई है। ये मैं अकल मिर्जा साहब की काम नहीं करती थी। आपने मैं हमसे बता दूंगा। सवाल किया है, आपने बस बंद कर लिया माइक, मैंने आपकी बात सुनी है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं पहले इतनी देर से कह रहे थे, पहले इतनी देर से हमें कह रहे थे कि ये तर्जुमा आपने लगाया इसको साबित करें। अब कह रहे हैं हाँ हाँ मिर्जा साहब का तर्जुमा है ना, कहते हैं हाँ हाँ ये तर्जुमा बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त किया होगा। अब सवाल आपका क्या है? सवाल ये है कि आप ये तर्जुमा करते हुए, मिर्जा साहब ने तो कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ सकते, कोई रसूल दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आ सकते, और मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। तो आप इस पर कह रहे हैं कि ये मुनाफिकत है आपकी, और पता नहीं आगे भी क्या क्या गालियां आपने निकाली हैं। तो वो सारी गालियां मिर्जा साहब की तरफ लौटती हैं, क्योंकि इस आयत का ये तर्जमा करने के बाद, पहले भी मैंने ये सवाल किया था, मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तो बात ही नहीं की। मैंने ये तो कहा ही नहीं था आपको कि मिर्जा साहब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते थे, ये तो मैंने कहा ही नहीं। मेरा सवाल ये था कि इस आयत के होते हुए, ये तर्जमा करते हुए मिर्जा साहब ने नीचे कहा कि अब कोई रसूल दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए मिर्जा साहब कहते हैं चूंकि इस आयत के तहत कोई रसूल दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं आ सकते। सवाल मेरा ये था कि इसके बाद मिर्जा साहब खुद भी तो रसूल बन बैठे हैं। वो कहते हैं सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। इधर मिर्जा साहब आपके कुरान पाक की आयत लिख के उसका तर्जमा करते हैं ख़त्म करने वाला नबियों का, और इससे रिजल्ट ये निकालते हैं कोई रसूल दुनिया में नहीं आ सकता, और उधर खुद दावा करते हैं कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। तो मुनाफिक कौन हुए, मुसलमान या मिर्जा साहब? क्योंकि हमारे नज़दीक तो ये मुनाफिकत है ही नहीं। ये तर्जमा करना और उसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा तस्लीम करना, उनके आने का कायल होना, ये मुनाफिकत मुसलमानों के नज़दीक नहीं बल्कि ऐन इस्लाम है। चूंकि आपके नज़दीक ये मुनाफिकत है, कादियानियों के नज़दीक, कि इस तर्जमे के साथ साथ एक रसूल को जिंदा मानना, तो मुनाफिक हैं आप और मुनाफिक है मिर्जा साहब। क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद रसूल होने का दावा कर दिया है, ये तर्जमा करने के बाद वो खुद रसूल बने बैठे हैं। तो मुनाफिक कौन हुआ? कुरान पाक की आयत के मुताबिक मुनाफिक आप और आपके मिर्जा साहब हैं। तो जितने भी आप हमने ज़हनी मरीज हैं और पागल हैं, दिमाग नहीं काम करता और इसको इलाज करवाएं, ये सारा कुछ जनाब आप मिर्जा साहब का करवाएं। ये सब कुछ आपको मिर्जा साहब का करवाने की और अपना करवाने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये फार्मूला भी आपका है, और ख़ुद आप अपने फार्मूले के बरखिलाफ़ हमें कहते हैं अपनी अदाओं पे गौर करें। आप क्यों ना करें भाई? अपने ही फार्मूले, अपने ही अकीदे, अपने ही एक कायम करदा म्यार और स्टैंडर्ड के बरखिलाफ जाकर जब आपने एक दावा जड़ दिया रसूल होने का और कह दिया कि सच्चा खुदा वही है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, तो ये सारी मुनाफिकत, ये किज़ब बयानियाँ, ये पागलपन, ये दिमागी मर्ज और ये इलाज करवाने की ज़रूरत आपको है। अब बताएं मिर्ज़ा साहब रसूल कैसे बन गए जब वो कहते हैं कोई रसूल दुनिया में नहीं आ सकता? जवाब दें इसका। मैंने तो इन तमाम बातों का एक दफा बड़ा वजाहत के साथ जवाब दे दिया है एक दफा। अब मैं दोबारा वो सारा जवाब रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने आपकी खिदमत में बड़े मुअद्दबाना तरीके से अर्ज की है कि हुजूर आप अपनी मुनाफिकत का इकरार कर लें, अपनी बेईमानी का इकरार कर लें। मैं अगर ना इकरार करूं या मैं उसकी वजाहत ना करूं जो आपने सवाल किया है, तो मैं मुजरिम हूं। फिर जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आपने अभी तक अपनी बेईमानी और मुनाफिक का इकरार नहीं किया। आप ये मानते हैं कि खातमुन नबीन का मानी एक नबी के अलावा बाकी नबियों को खत्म करने वाला है। ये आपका ईमान है असल में, और ये बेईमानी है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाने के लिए खासतौर पर ऊपर आया हूँ। और मैं पूछने आया हूँ कि जो आपने ये तर्जुमा लिख कर लगाया हुआ है, क्या पूरी उम्मत सरकारी मुसलमान पाकिस्तान और पूरी दुनिया की क्या इस अकीदे पर कायम है, या सिर्फ ये लिख के लगाया हुआ है आपने मुनाफिकत करने के लिए? तो हुजूर जिस दिन आप ये इकरार कर लेंगे अपनी मुनाफिकत का, उसको मान लेंगे, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं आपके पास हाजिर हूँगा और मैं अपना अकीदा वाज़ेह करूँगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सिद्धू साहब, जाना नहीं है। हम क्यों इस बात का इकरार करें कि हम मुनाफिक हैं? या तब हम इकरार करें जब हम इसको मुनाफिकत समझते हो। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार आपको ये इस सेशन के दौरान कहा होगा कि जनाब ये तर्जमा करना ख़त्म करने वाला नबियों का और उसके साथ साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का अकीदा रखना, ये मुनाफिकत नहीं है। जब हमारे नज़दीक ये मुनाफिकत है ही नहीं, तो हम क्यों इकरार करें भी मुनाफिकत का?
منافقت کا اقرار وہ کریں جن کے نزدیک یہ منافقت ہے اور وہ خود یہ کام کرتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ منافقت ہے اور آپ کے مرزا صاحب یہی ترجمہ کرتے ہیں اور آپ کے مرزا صاحب بھی خود رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو منافقت کا اقرار آپ نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آپ کے نزدیک یہ میں نے بتا دیا، جواب دے دیا، یہ ہمارے نزدیک منافقت نہیں ہے، تو ہمارا منافق ہونے کا اقرار کرنے کا سوال ہی ختم ہو گیا. اب سوال آپ پہ ہے کہ چونکہ آپ کے نزدیک یہ منافقت ہے تو آپ بتائیں گے آپ اور آپ کے مرزا صاحب دونوں منافق ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ مرزا صاحب یہی ترجمہ کر کے خود رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور سدھو صاحب وہ گئے، وہ جا رہے ہیں جی. اب اندازہ کر لیں ان لوگوں کا کہ یہ لوگ صرف ان کے اندر بغض بھرا ہوا ہے مسلمانوں کا، کہ آپ میں نے پہلے بھی کتنی بار اور آپ یہ ڈیلی بیسز پہ اس بات کا آپ یہاں پہ تماشا دیکھتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کی ایک عبارت لگا دیں، مرزا صاحب کا حوالہ نہ دیں، اس کی ایک عبارت لگا دیں یہاں پہ لکھ کے، ہر قادیانی آئے گا آپ کو گالیاں بھی دے گا اور یہ بھی کہے گا قرآن کے خلاف آپ کا عقیدہ ہے، یہ جو بات لکھی ہوئی ہے ثابت کریں، یہ غلط ہے، فلاں فلاں فلاں، یہی کرے گا. جب آپ بتا دیں گے کہ یہ بات تو مرزا صاحب کی ہے، پھر اس قادیانی کا وہ حال ہوتا ہے جو ابھی یہ سدھو صاحب کا ہوا ہے. ہم نے ترجمہ لگایا ہوا، آ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ ترجمے پہ یہ اعتراضات ہیں. یہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور اس ترجمے کے ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں، کہتے ہیں یہ منافقت ہے. حالانکہ ہم تو اس کو منافقت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں یہ عین اسلام ہے، لیکن ان کے نزدیک چونکہ منافقت ہے. تو جب میں نے سوال پوچھا کہ بھئی اگر یہ منافقت ہے تو مرزا صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے اور خود بھی نبوت کا رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے اور لکھتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. ادھر وہ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ یہ اس آیت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کی بیس پہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انکاری ہے مرزا قادیانی. وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ اس آیت السلام کے تحت علیکم آپ بھائی جان. میں 2 منٹ مجھے دیجیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا. وہ اچھا مائک بند کریں یار، 1 منٹ بات ہو رہی ہے تو بات کرنے والی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ ذرا انتظار کریں فصل صاحب. تو اب جو ہے مرزا غلام قادیانی نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا، جو اس سے مطلب نکالا، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اب اس کے تحت اس کی بنیاد پر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اس لیے اب کوئی رسول دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے. اب یہ مرزا قادیانی نے اس کا رزلٹ نکالا اور خود بھی پھر نبوت رسالت کا دعویٰ کر دیا. تو منافق کون ہوا، مسلمان یا مرزا صاحب؟ تو اصل میں یہ سدھو صاحب یہ جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا دماغ نہیں ٹھیک، ہم پاگل ہیں اور منافق ہیں، اصل میں یہ مرزا صاحب کو کہہ رہے تھے. اب نام تو نہیں بیچارے لے سکتے، وہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے مرزا صاحب کی طرف چلا رہے تھے. اور سننے والے کوئی بے عقل تو نہیں ہے، سب کے اللہ تعالیٰ نے عقل شعور دیا ہوا ہے کہ جس بات کی وجہ سے مسلمان منافق بنتے ہیں اس بات کی وجہ سے مرزا صاحب کیوں نہیں منافق بنتے. تو یہ الحمدللہ آج مرزا غلام قادیانی کو منافق، پاگل، ذہنی مریض اور اشد ضرورت تھی اس کو دماغ کا علاج کروانے کی، یہ سدھو صاحب ثابت کر گئے. اب نکل گئے ہیں کلٹی مار. چلو جی اللہ ان کو ہدایت کرے جی. اچھا یہاں پہ میں سوری وضاحت کر دوں. اچھا 1 منٹ میں جو ہے نا اس بات کی ایک وضاحت کر دوں کہ یہ دوران ترجمہ یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ جی تمام نبیوں کو ختم کر دیا ہے، تمام نبیوں کو ختم کر دیا، میں نے اس کی بات کا اس وقت رسپانس نہیں دیا اس کا. تو میں بار بار یہی بات کرتا رہا ہوں کہ اس ترجمے کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا یہ منافقت نہیں ہے. یہ جو ترجمہ ہے نبیوں کا ختم کرنے والا یہ کیا ہے مرزا صاحب نے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو نبوت ملا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ انبیاء کو چنتا تھا، ان کو نبی بناتا تھا، ان کو نبوت عطا کرتا تھا، وہ نبوت ملنے کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب یہ کہاں لکھا ہوا، یہ بات بار کہہ رہا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں.
اسی بات کا مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرے بعد کوئی نبی کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا، ان رسالت والنبوت قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ تو یہ اس بات کی تفصیل، اس کی تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ اب نبوت رسالت منقطع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ تمام نبیوں کو، تو جیسا کہ ابھی شاید ساحل بھائی یا شاید وہ میرے خیال سے وہ اپنے دوسرے جو ہیں وہ بیان کر رہے تھے، کیا ان کا نام ہے، وہ پہلے جو بیٹھے ہوئے تھے ہمارے بھائی یو ایس اے والے، نام ہی ذہن سے اتر گیا، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ہاں جی کیسر بھائی، سمجھ نہیں آئی، ملک کیسر، ہاں ملک کیسر بھائی، سوری ملک کیسر بھائی، وہ بیان کر رہے تھے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فزیکلی کو ختم کرنا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کی جب تشریح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے تو ہمیں تمہیں اس کی کوئی تشریح کرنے کی مزید گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہی اس کا مطلب ہے، یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ اور ایک جملہ اور بھی ہے، یہاں شاید آپ نے نائٹ رائڈر بھائی آپ نے بولا تھا کہ جو آلریڈی نبی بن چکے ہیں ان کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ نہیں بھائی، ان کے سمیت بھی کسی کو نہیں ملنی، کیونکہ کسی پیغمبر کو دوبارہ نبوت نہیں دی جاتی، تو وہ اب کسی کو نبوت نہیں ملنی جو پہلے نبی ہیں ان کے سمیت، کیونکہ نبوت ایک بار ہی دی جاتی ہے، دوبارہ بار بار نہیں دی جاتی، تو وہ چونکہ ان کو آلریڈی نبوت مل چکی ہے تو ان کو بھی دوبارہ نہیں دی جائے گی، وہ آلریڈی مل چکی ہے، تو نہ کسی نئے کو دی جائے گی، تو کسی کو بھی اب نبوت نہیں ملنی۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ اور یہی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جی آپ کسی بھائی نے کو بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ، آپ نے تصریح فرمائی ہے۔